सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जिहाद और दहशतगर्दी। इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी के सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान नदवी मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तक़बालिया कलमात के लिए तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का है कि एक छोटे से दूर उफ्तादा इदारे की दावत पर मुहतरमुल मुकाम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। हम नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी की तरफ से बिलखुसूस और जुमला अहले लखनऊ की तरफ से बिलुमूम डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये कीमती लम्हा इनायत फरमाया। अल्लाह हम सब को दीन हनीफ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ दावत देना और इस्लाम के लिए प्यासे ज़हनों को सैराब करना, उलझे दिमागों को सुलझाना और उनके सवालात व एतराज़ात का मुदद्दल जवाब देना हमारे भाई मुहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का मिशन है। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा सलाहियतों से नवाजा है, जिसका अभी आप लोग खुद मुशाहिदा फरमाएंगे। तकाबुल अदियान आपका महबूब मौजू है। मशहूर दाई व मुबल्लिग इस्लाम जनाब अहमद दीदात अलैहिर्रहमा ने आपकी कोशिशों को देख कर फरमाया कि बेटा, जिस काम को करने में मुझे 40 साल लगे उसे तुमने सिर्फ 4 सालों में कर दिखाया। डॉक्टर साहब ने बेशुमार ममालिक का दौरा किया है। 9 सालों में 900 से ज़्यादा आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। कम से कम 150 टीवी चैनलों पर सारी दुनिया में आपके प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। आपने एक अच्छी तादाद में इसी मौजू पर किताबें भी लिखी हैं। आपके प्रोग्रामों को सीडी के ज़रिए देखा जा सकता है। हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को हमारे लिए सरतासर खैर बना दे और हमारे दिलों पर जमे जंग को उड़ा दे। मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करता हूँ। वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, इस्तक़बालिया कलिमात के बाद जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। उन्वान है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को गौर से समाअत फरमाएं कि डॉक्टर साहब के प्रोग्रामों में एक हिस्सा सवाल व जवाब का भी होता है। आप हर बात गौर से सुने। आपके जहन में दौरान तकरीर जिस किस्म के भी मौजू से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से सवालात उभरें या कोई और बात जिसका पूछा जाना आप ज़रूरी समझते हों, वो याद रखें। इंशाअल्लाह आपकी तकरीर के बाद इसी मौजू पर आपके सवालात और डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को दावत खिताब देता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब।
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا کلبے صادق صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند موقع پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا موقع ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں، اور الحمدللہ انگریزی زبان پر مجھے مہارت ہے، اردو زبان پہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اور میں تقریر کے شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ لکھنؤ شہر کافی مشہور ہے، خصوصاً اردو زبان میں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، اسی لیے تقریر کے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں کافی اردو زبان میں غلطیاں ہوں گی، کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا مجھ سے کہ ایک تقریر کم از کم اردو میں دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں، اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور 11 سپتمبر کے بعد، سن 2001 کے بعد، خصوصاً جہاد کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اسی لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، ایک دہشت گرد ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان کو
ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنے گا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں ہے. دوسری اور اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، بنیاد پرستی کا موومنٹ، ایک اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے، ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹل سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹل سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئے گا. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ شدت پسند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں.
جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں. میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار 2 لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ, وہی عمل, عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہے, اچھے ہندوستانی ہے. وہی انسان, وہی عمل, 2 علیحدہ لقب. انگریز کہتے کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان, وہی عمل, 2 لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے, کس وجہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے, آزادی ملنے کے پہلے, سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے, اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد, ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان, وہی عمل, لیکن 2 علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے, تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا, جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, आदमी और औरत के, और आप लोगों को कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप लोगों में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके पास तकवा है। अल्लाह के नजर में, इस्लाम के नजर में कोई भी इंसान ऊंचा या नीचा जात पात से नहीं होता, चमड़ी के रंग से नहीं होता, माल से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, जिन से नहीं होता, लेकिन होता है सिर्फ तकवे के साथ, खुदा के खौफ के साथ, अच्छे अमाल के साथ। अगर आप इस्लामिक नजरिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग कोई इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं करता, तो हमें यह कबूल करना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला दहशतगर्द नहीं था, वो अच्छा इंसान था। और साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के बाद चंद साल बाद वही शख्स नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज सारी दुनिया में अमन का सबसे बड़ा अवार्ड, उसे कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही शख्स जिसको 25 साल कैद किया गया था और 25 साल तक कहा गया था कि वो दहशतगर्द है, चंद साल बाद उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सारी दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के मैदान में वही शख्स को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही शख्स, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किस वजह से वो इंसान जद्दोजहद कर रहा है।